बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GTV की स्पेशल ट्रांसमिशन। इलेक्शन पाकिस्तान का 7 बजे इस ट्रांसमिशन का आगाज़ होता है और इस ट्रांसमिशन के दूसरे हिस्से में मैं तंजीला मज़हर कराची स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहती हूँ। और हम जो गुफ्तगू इलेक्शंस की पूरी सूरत हाल के हवाले से कर रहे हैं अपने तजज़ियाकारों के साथ, सीनियर सहाफ़ियों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, कोशिश ये है कि इस वक्त जो इलेक्शन का मोमेंटम है, जो माहौल बना हुआ है, तमाम सियासी जमातें मैदान में हैं, लेकिन उनके सामने चैलेंजेस क्या होंगे जब वो इलेक्शंस में उतरी हुई हैं। 8 फरवरी को उनका वोटर क्या सोच के वोट डालने आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या रवायती सियासत पाकिस्तान में कहीं उसमें कोई तब्दीली आ रही है, क्योंकि गैर रवायती तरह की सियासत पाकिस्तान ने अभी देखी है। अगरचे बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने जो सियासी महाज है उसको वापस 80 और 90 की दहाई में लेके जाता हुआ देखा इमरान खान साहब को, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्योंकि जो फितरी एक अमल होता है, मुआशरे आगे बढ़ते हैं और चीज़ें इवॉल्व होती हैं। पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया का इमर्जेंस हुआ, उसने पाकिस्तान में सियासत को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। क्या ऑन ग्राउंड भी उसका असर नज़र आएगा 8 फरवरी को? कुछ उसका तज्जिया भी आपके सामने रखेंगे। चंद बड़े शहर और वहाँ पे सियासी जमातें किस तरह से परफॉर्म करती रही हैं, कुछ उसकी बात करेंगे। बिलखुसूस अगर कराची की बात करें, जहाँ से हम आपके साथ बात कर रहे हैं, कराची पाकिस्तान का मौशी हब है, पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। लेकिन इस शहर से इलेक्शन लड़ने वाले बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये शहर लिवेबल नहीं रहा, यानी कि रहने के काबिल नहीं रहा। यहाँ पे इतने मसाइल हैं, इतने गंभीर मसाइल हैं, और यहाँ पे तवील अरसे से जो जमातें मौजूद रही हैं, सिर्फ कराची की बात कर रही हूँ, पूरे सिंध की बात नहीं कर रही हूँ, वो सभी एक दूसरे को इल्ज़ाम देती हुई दिखाई देती हैं। तो कुछ हम आज कराची में जो 22 हलके हैं वहाँ पे MQM कितनी अपनी जगह रिक्लेम करेगी, क्योंकि 2018 के इंतखाबात के नताइज पे MQM का ये कहना था कि हमारा मैंडेट चोरी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त 14 नशिस्तें यहाँ से जीती थी। अब वो जमात बग़ैर निशान के इस मैदान में उतरी है। तो क्या PTI का वोट बैंक अभी भी इंटैक्ट है? जो धड़े थे MQM के वो इकट्ठे हो गए, उसका क्या असर होगा 8 फरवरी को? वो कैसे ट्रांसलेट होगा वोट में, उसको देखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस कुछ अरसे में जब MQM बटी हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस शहर को नज़रअंदाज किया हुआ था, तो उन्होंने यहाँ पे अपने पाँव ज़रा मजबूत किए इस शहर में। तो क्या उनकी नशिस्तों में इजाफा होगा? कुछ उसकी बात करेंगे जनाब। और फिर हम मुल्तान की बात भी करेंगे। मुल्तान एक बड़ा अहम शहर है और वहाँ की जो सियासत है, वहाँ के जो सियासी खानवादे हैं, वहाँ के जो ख़ानदान हैं, वो बड़े अहम हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ वहाँ से है, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा का ताल्लुक़ वहाँ से है, और सियासी जमातें बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पंजाब में अपनी स्पेस को रिक्लेम करना चाहती है, उसके लिए मुल्तान और उसके जो आसपास के इलाके में बड़े अहम है। तो इन पर भी हम बात करेंगे जनाब। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, पहले उनसे आपका तारुफ करवाते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अमीर अब्बास साहब पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, तजज़ियाकार, GTV के सीनियर एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। सना हाशमी साहिबा पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी और GTV में हमारी कुलीग हैं। सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे एडिटर न्यूज़ हैं और ब्यूरो चीफ भी हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। और नज़ीर लगारी साहब, पाकिस्तान का एक और ऐसा बड़ा नाम जिनसे हम सभी ने बहुत कुछ सीखा है, और कुछ ऐसे सहाफ़ी जिन्होंने ख़ुद अपनी निगाह से पाकिस्तान की सियासी पार्लिमानी इंतखाबी तारीख को देखा, वो ऐसा नाम है। थोड़ी देर में हमें वो भी ज्वाइन कर लेंगे। सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। कराची कुछ तो मैंने तमहीद बांधी कि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा शहर है, और इस शहर पे जिसने हुकूमत की है कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, इल्ज़ाम एक दूसरे को देने में सभी आगे आगे नज़र आते हैं। तो आपको लगता है कि बिलखुसूस अगर मैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की बात करूँ, वो कहते हैं ये शहर रहने के काबिल नहीं रहा। MQM के लोग भी यही कहते हैं, और MQM के लोग ज़ाहिर है यहाँ पे बहुत अरसे गवर्न करते रहे इस शहर को। तो आपको लगता है कि वाकई इस शहर को सियासी धेंगा मुश्ती की वजह से, सियासी जो खींचातानी है यहाँ के बड़े स्टेक होल्डर्स के दरमियान, उसकी वजह से इसके मसाइल में इजाफा हुआ है? इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें, कराची दुनिया के आप किसी भी पोर्ट सिटी के साथ आप इसका मुवाजना करें, जो दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों के पोर्ट सिटीज़ हैं, तो कराची उनसे 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल नहीं, शायद 200-250 साल पीछे नज़र आता है। कराची में जो एक ख़ास जो जराइम का राज रहा है, यहाँ पे बोरी बंद लाशें हैं, 5-5, 10-10 लोगों का एक दिन में कत्ल हुआ करता था। 2013 नवाज शरीफ की हुकूमत आने से पहले, फिर उस दौर में बड़ा अच्छा ऑपरेशन हुआ, काफ़ी अमन वापस आया। आज भी क्राइम रेट में आप देखें, एक हमारे साथ सना बैठी हैं,
یہ ہمارے کیمرہ مین ہیں، ہم کراچی میں ہیں، ہمارے آفس، کوئی شخص یہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ہاں یہ موبائل میں سینے پر ہاتھ مار کے یوں پکڑ کے میں جا کے کراچی کی کسی بھی سڑک پہ فون کر سکتا ہوں، ٹہل سکتا ہوں، کوئی شخص کراچی میں اس کی 2.5 کروڑ کی آبادی میں سے شخص دعویٰ نہیں کر سکتا. تو آخر کسی سے تو سوال کرنا پڑے گا نا. تو سوال انہی سے ہوگا کہ جن کی یہاں پہ حکومت رہی، وہ چاہے شریک اقتدار تھے یا مکمل اقتدار تھا، یا وہ بلدیاتی تھا، یا وہ صوبائی تھا، یا وفاقی تھا. تو اس میں 2 بڑی جماعتیں، ایک ایم کیو ایم ہے، ایک پیپلز پارٹی ہے. ایک حکومت تھوڑے عرصے کے لیے وفاقی اس میں آ گئی، پی ٹی آئی کی یا نون لیگ کی، چلیں وفاقی، لیکن اصل تو ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی تھی یا جن کے پاس بلدیاتی نظام رہا. تو اس شہر کو بالکل صحیح جو حافظ صاحب نے کہا کہ لیویبل، اس کی سڑکیں آپ دیکھیں برباد، ڈسٹ آپ دیکھیں اس شہر کے اندر کتنی ہے. خود فورن منسٹر کہہ رہا ہے پاکستان کا کہ میرے گھر میں بھی پانی ٹینکر سے آتا ہے. کئی دنیا میں آپ نے یہ سنا ہو کہ آپ آج تنزیلہ صاحبہ اس حد تک جو سوشل ویلفیئر سٹیٹس ہیں وہ اتنی ترقی کر گئی ہیں کہ گھروں کے اندر جو واش روم کی ٹوٹی میں بھی پانی آتا ہے نا، وہ بھی ریاست منرل واٹر سپلائی کر رہی ہے. وہ منرل واٹر لوگوں کے کچن میں اور واش روم کی ٹوٹیوں تک ریاست پہنچا رہی ہے. ایسی بھی ریاستیں بن چکی ہیں جن کے جہاں پہ لوگ اپنے گھروں میں گیزر نہیں لگاتے، گرم پانی بھی ریاست پہنچاتی ہے. یہاں ملک کا فورن منسٹر کہتا ہے کہ میرے گھر پہ بھی ٹینکر سے پانی آتا ہے. 15 سال سے اس کی یہاں پہ حکومت، اور 5 سال اس میں سے حکومت مرکز میں بھی انہی کی رہی. پولوشن آپ اس شہر میں دیکھ لیں، کچرا اٹھانے تک کا حساب ابھی یہ تھوڑا سا بہتر ہی، چونکہ یہ نئے میئر آئے پیپلز پارٹی کے، پریشر تھا کام کرنے کا، کچھ کہیں پہ گند وند انہوں نے اٹھایا. کچرا اٹھانے کا سویڈن 99% کچرا ری یوز کرتا ہے، اس سے ری سائیکل کر کے الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہا ہے. اب وہ دنیا سے کچرا منگواتے ہیں، وہ امپورٹ کر رہے ہیں کچرا، ان کا پیٹ نہیں بھر رہا، وہ اتنی اس کو ری یوز کر رہے ہیں، اس سے بجلی پیدا کر رہے ہیں. پوٹینشیل ہے لوگوں نے. آپ دبئی دیکھ لیں، ہمارے ساتھ یہاں پہ 1.25 گھنٹے کی فلائٹ کے اوپر 1970 تک یو اے ای کے اندر پرائمری سے اوپر کی ایجوکیشن نہیں تھی. پرائمری سے اوپر. یہ ہمارے ساتھ عمان یہاں سے مسقط میں صرف 7 کلومیٹر کی میٹالک روڈ تھی، پکی سڑک جس کو کہتے ہیں، صرف 7 کلومیٹر لمبی پورے مسقط میں. وہاں پہ بچیوں کی تعلیم کرائم تھا. آج عمان دیکھے کہاں پہنچا ہوا ہے، آج یو اے ای دیکھے کہاں پہنچا ہوا ہے، اور آپ کا کراچی کہاں پہنچا ہوا ہے. آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیں، بہت تیز بارش بھی ہو رہی ہے. میں نے سنا ہے کہ سڑکوں میں پانی بھر چکا ہے. آپ کو میں عمان اور مسقط سے واپس لا رہی ہوں. تو اس میں بارش میں آپ دیکھیں نا، اب یہ کہتے ہیں جی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، تو پانی آتا ہے تو یہ ہوتا ہے. او بھائی، یہ کتنے ملی میٹر بارش ہوتی ہے یہاں پہ؟ 300 ملی. ایسے شہر بھی ہیں جہاں سالانہ 300 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، آدھے گھنٹے میں سارا شہر. ٹھیک ہے، ذرا رک جائیں. جذباتی تمہید ہے. اب یہ میں آپ کو ٹائم دے رہا تھا تاکہ آپ باقی ہے یہ اصل بات، اور ظاہر ہے دکھ ہوتا ہے اتنے بڑے شہر کو ایسے حال میں دیکھنا. حل کی طرف تو میں بعد میں، کیا کسی سیاسی جماعت کے پاس حل ہے اس کا؟ سنا حل کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ول نہیں ہے. دیکھیں، حل ہے بھی تو ان کی خواہش نہیں ہے. ڈیلیبریٹلی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈپرائیو رکھا جائے ہر سطح پر. ابھی بات کریں امیر صاحب، بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب آپ بہت سارے معاملات کی بات کر سکتی ہیں. اس شہر میں لوگوں کو گیس نہیں مل رہی، آپ سوئی سدن گیس کمپنی پہ آپ حافظ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں رہنے کے قابل نہیں رہا. مجھے حافظ صاحب ہی بتائیں، جس طرح سے وہ جس شد و مد کے ساتھ جو کیمپین انہوں نے بلدیات میں چلائی تھی جماعت اسلامی نے، اس کا ان کو کیا رزلٹ ملا؟ دیکھیے، ان کا ووٹر سپورٹر اس طرح ان کے ساتھ انٹیکٹ نہیں رہتا. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ کہ ایسا کیوں ہے. لیکن اب جب وہ اپنی اتنی بڑی بھرپور کیمپین لے کر آئے ہیں، حافظ صاحب کا یہ تو رائے امتیاز تو میں مانتی ہوں کہ ہے کہ انہوں نے شہر کا کوئی ایک چپا کونا نہیں چھوڑا جہاں انہوں نے دھرنا نہ دیا ہو، جہاں انہوں نے آواز نہ بلند کی ہو. لیکن اس کے علاوہ اس کے ریزلٹس کچھ نہیں ملے. اسی پاکستان پیپلز پارٹی کا، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ 15 سال تک انہوں نے یہاں حکومت کی ہے، حافظ صاحب نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا. ناصر حسین شاہ صاحب، یہ پریس کلب ہمارے پیچھے ادھر ہی کھڑے ہو کے انہوں نے معاہدہ کیا رات کو. انہوں نے کہا کہ یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اب جب کے مکمکا واٹ ایور جو بھی آپ کہیں، وہاں پہ وہ مجھے یاد ہے اس وقت عامر خان
صاحب ہوتے تھے MKM کے, میں نے ان سے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ منافقین کے مابین ایک معاہدہ ہے. بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاتی. دیکھیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا دنیا میں کوئی پورٹ سٹی نہیں ہے جو پاکستان کراچی ہے, تو بھائی آپ نے اس کا مقصد طے کر رکھا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ابھرنے نہیں دینا, کیونکہ یہاں سے اگر آپ کہہ رہی ہے ول نہیں ہے, نہیں ول نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ جان بوجھ کر یہ رکھا جا رہا ہے. آپ لیاری چلیں میرے ساتھ, آپ اورنگی ٹاؤن چلیں میرے ساتھ, آپ شاہ فیصل کالونی چلیں, آپ گلشن اقبال چلیں, آپ انفیکٹ ابھی آپ ڈیفنس کی بات نہیں کر رہے, ابھی پچھلے دنوں تک ڈیفنس میں جا نہیں پا رہی تھی, سڑکیں کھدی ہوئی ہیں. آپ نے ہر 4 انچ کے بعد تو اپنی ٹیریٹری چینج کی ہوئی ہے. فون آفس میں چھوڑ کے جائیں تو پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گی. یہی امیر عباس صاحب نے بھی کہا تھا. تنزیلہ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں بلدیاتی اسٹرکچر کو تباہ کیا گیا, ہر چیز کو آپ نے ہر ایک الگ چھتری میں دیا ہوا ہے. اسی شارع فیصل پر میں آپ کو بتاؤں, ایک سڑک کانٹونمنٹ پہ لگتی ہے اور دوسری نہیں لگتی. جب اس طرح سے شہر چلایا جائے گا تو شہر کبھی نہیں چلے گا. سہیل اقبال بھٹی صاحب, ہم آپ کو کراچی نہیں لائے ساتھ, لیکن ہم کراچی کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ سیاسی جھگڑا وجہ ہے جس نہج پہ شہر پہنچا ہے؟ بہت شکریہ تنزیلہ صاحبہ. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں اس کا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ان ساری مسائل کا اور ان ایشوز کا تھوڑا سا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کس وجہ سے عوام کو وہ مسائل سے چھٹکارا نہیں مل پایا, جس کی وجہ سے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. الیکشنز ہوتے ہیں, عوام کو امیدیں دلائی جاتی ہیں, الیکشنز ہو جاتے ہیں, ووٹ مل جاتے ہیں, کبھی پیپلز پارٹی, کبھی پاکستان تحریک انصاف, کبھی MKM, کبھی جماعت اسلامی. تو کسی نہ کسی شیپ میں وہی لوگ کراچی کے آگے بڑھتے ہیں اور آ کے دعوے کرتے ہیں, وعدے کرتے ہیں, اور 5 سال بعد صورتحال پچھلے 5 سالوں سے زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے. دیکھیے سندھ کی ہم نشستوں کی بات کریں تو جو 61 میں سے 22 نشستیں جو ہے قومی اسمبلی کی کراچی میں ہیں. کراچی کی باقی اہمیت سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, اور جو کراچی کا حال ہے اس کو میں مزید نہیں بیان کرنا چاہوں گا. امیر عباس صاحب اور ثنا بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر چکی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو دنیا بھر کے اندر جب ایسے مسائل سے آپ گزرتے ہیں تو آپ لرن کرتے ہیں اس چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے, آپ کی لرننگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ لرننگ نہیں ہو پا رہی کہ ہم نے اس سے نکلنا کیسے ہے. ایک گول دائرے کے اندر ہم مسلسل گھوم رہے ہیں. اگر کراچی کی اسپیسیفکلی بات کریں, کراچی میں جو مافیا ہے مختلف شعبوں کے اندر ہے, وہ ٹینکر مافیا ہو, لینڈ مافیا ہو, کچھ ہو, وہ اسپیشلائزڈ ہو چکے ہیں. جبکہ وہ لوگ جو عوام کے پاس جاتے ہیں, ان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, ان کو تسلیاں دیتے ہیں, وعدے کرتے ہیں, یقین دہانیاں کرواتے ہیں, وہ روایتی انداز سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. درمیان میں کچھ وقت آیا کہ وہاں پہ کراچی کی کچھ صورتحال بہتر ہوئی, اگر اس کو آپ جائزہ لیں تو وہ روایتی انداز میں بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی. اس وقت جو مافیا ہے, جو مسائل ہیں وہ بہت کریٹیکل ہیں, وہ مافیا اسپیشلائزڈ ہے. اس کے مقابلے میں جو سیاستدان آ کے لیڈ کرتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت انہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کی ہوئی ہیں, عوام کے دکھ درد میں شریک ہو رہے ہیں, خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں, ان کو وعدے تسلیاں دے رہے ہیں. الیکشن کے بعد یہ یہاں سے غائب ہوں گے. ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے. ایک تو ان کے اپنے کاروبار, ان کے اپنے معاملات, ان کو بھی دیکھنے, جبکہ ان کی اپروچ, ان کا ویژن اسپیشلائزڈ نہیں ہے. وہ جو شارٹیسٹ ٹائم کے اندر انہوں نے جن مسائل کو حل کرنا ہے, ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہوتا. اگین ان کی بہت سی چیزیں ان کی اپنی ذاتی معیشت کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. وہ بہت سے ایسے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جو کہ وہاں علاقے کے اندر بھی, حلقے میں بھی کچھ لوگوں کا فائدہ ہو جائے, لیکن اس کے ساتھ ہم نے کراچی کے مسائل کے اوپر تو ایک اوور ویو دے دیا ہے. اگر میں کوئکلی آپ تینوں سے پوچھوں, سہیل صاحب پہلے آپ سے پوچھوں کہ کیا MKM جو ہے وہ آپ کو اپنی واپس جو سپیس ہے, جو دھڑے میں بٹ کے پھر کچھ بائیکاٹ کرتے ہوئے ان سے چلی گئی تھی, آپ کو لگتا ہے وہ نشستیں نکال پائیں گے کراچی سے اکٹھے ہو کے؟ دیکھیے 2024 کے الیکشن کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے, اور بالخصوص نون لیگ کے ساتھ اتحاد کے بعد MKM کو جو تھوڑی سی ایکسپورٹ ملی, جو کہ اٹریکشن بنتی ہے الٹیمیٹلی آن گراؤنڈ اپنے ووٹرز کے لیے بھی, کہ اگر وہ MKM کے امیدوار کو کسی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ صوبائی کے ساتھ ساتھ یا قومی اسمبلی تک پہنچے گا, کس جماعت کے ساتھ جا رہا ہے. اور اس وقت ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ نون لیگ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوگی, اور بلاول بھٹو صاحب تو ویسے سندھ سے باہر نکل کے پنجاب کے قلعے کو فتح کرنے میں مصروف ہیں. تو میرا خیال ہے 2018 کے انتخابات کے مقابلے میں جو 2024 کے انتخابات ہے, MKM بہتر پوزیشن کے اندر ہوگی. ٹھیک ہے, میں ذرا امیر عباس صاحب پہ بھی سے رائے لے لوں, پھر ہم نے بریک کی طرف جانا. امیر عباس صاحب, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ کہ واقعی جتنی نشستیں ان کی تھیں اس حد تک چلے جائیں گے؟ اکٹھے ہونے کا ایک جو ایلیمنٹ ہے کہ MKM کے پاس وہ کیرزما نہیں ہے جو ایک لیڈر کا, جو پہلے ایک تھا. پاکستان میں ایک
कैरिज्मेटिक लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या खालिद मकबूल साहब, फारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल, तीनों को इकट्ठा करके वो कैरिज्मा क्रिएट होता है, नहीं होता? नहीं, बहरहाल जो अल्ताफ हुसैन का करिश्मा तो पता नहीं उनमें था या नहीं था, लेकिन उनकी शख्सियत का एक असर और रसूख खास उन्होंने जिस बुनियाद पे उन्होंने अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा किया, उनके मसाइल, उनकी मजलूमियत, और वो उनकी आवाज़ बने। एक पूरी तारीख है पाकिस्तान से, यहाँ यानी पाकिस्तान बनने के बाद जो लोग यहाँ आए, उनके मसाइल, उनका एक नुमाइंदा बन के वो सामने आया। कैरिज्मेटिक तो वो नहीं थे, लेकिन जान तो लोग देते थे अल्ताफ हुसैन पे, इसमें कोई शक नहीं। अल्ताफ हुसैन पे लोग जान देते थे। और अब फिर पार्टी डिसइंटीग्रेट हो गई। अभी जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं, पार्टी की दोबारा रीयूनिफिकेशन हुई है, सारे धड़े इकट्ठे हुए हैं, तो वोट तो इंटैक्ट हुआ है। मेरा ख्याल है MKM शायद वापस उतनी सीटों पर ना जा सके जो वो 2018 से पहले लेती रही है, लेकिन 9 से 10 सीटें MKM निकाल सकती है। आपसे भी मैं नंबर पूछूंगी, तोता फाल बना रही हूँ मैं कि बताएं कितने नंबर आपके ख्याल में, क्विकली। चले, नंबर है तो 13 सीटें MKM की। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ये क्लेम करती है कि हमने अब सिंध में, बहुत बड़ी बात, सबको लगता है कि उन पर प्रेशर था, बहरहाल उनकी जो टीम है उससे जो काम किया उसके हिसाब से वो समझते हैं कि वो अपनी नशिस्तें बढ़ा पाएंगे सिलेक्शंस में। उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन GTV की। आप देख रहे हैं इलेक्शन पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की सियासत का कुछ एनालिसिस आपके सामने हम रख रहे थे। कुछ हमने कराची के मसाइल की बात की है और MKM की वापसी। MKM की वापसी के साथ साथ अमीर अब्बास साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जाहिर है बहुत ज़्यादा उनकी कॉन्सेंट्रेशन और उनका फोकस इंटीरियर सिंध की नशिस्तों के ऊपर होता है, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अच्छे हैवी वेट्स उतारे कराची में भी। तो आपको लगता है कि बड़ा मुकाबला MKM और पीपल्स पार्टी के माबैन होगा, या जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, बिलखसूस PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, वो भी कहीं कोई अपसेट करेंगे? देखिए, PTI के तो बहुत सारे लोग जिन्होंने बहरहाल पिछले 20 साल में यहाँ सियासत की, मेहनत की, अली जैदी हैं जैसे, यहाँ कराची के सदर रहे, इमरान इस्माइल हैं, बाकी कुछ लोग हैं, वो आफ्ताब सिद्दीकी हैं, जिन लोगों ने मेहनत की, छोटी छोटी पोजीशन से पार्टी के अंदर करते करते पार्टी को यहाँ बहरहाल उन्होंने फ्लरिश किया। वो तो बहुत सारे लोग अब पार्टी में नहीं हैं। कुछ नए यहाँ लोग से हैं। असद उमर भी थे, वो यहाँ से लड़े नहीं, लेकिन लड़े जाहिर नहीं है थे। यहाँ का बड़ा नाम। डॉक्टर आरिफ अलवी बहरहाल पुराना नाम PTI का, 30 साल से इमरान खान के साथ हैं, यहाँ डिफेंस के इलाके से जीते रहे। पहले NA-250 था, शायद उसका नाम और हो गया होगा। तो अब वो लोग तो नहीं है, तो एक बहुत बड़ा डेंट तो है बहरहाल PTI के लिए। अब कुछ नए लोग होंगे, फिर लोकल पॉलिटिक्स में लोग देखते हैं कि उनके मुकाबले पे कौन सा उम्मीदवार है, काम कौन करेगा। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी यहाँ पे 6 से 7 सीटें निकाल पाएगी, मैक्सिमम 7, इससे ज़्यादा शायद ना निकाल पाए, और 6 सीटें वो आराम से निकाल सकती, क्योंकि मलीर में चूँकि ये सबर्ब्स का एरिया बनता है और वहाँ पे पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है। और लियारी से तो पीपल्स पार्टी पहले हारी थी, तो वहाँ पे अपसेट हो सकता है, यू नेवर नो। गबोल साहब बहरहाल वहाँ के पुराना फैमिली और पुराना नाम है, लेकिन कोई लोग बहुत ज़्यादा, मैं नहीं समझता कि उनके कोई गिरविदा हैं। उनकी पॉलिटिक्स से वहाँ पे शदीद इख्तलाफ भी है। लियारी की अपना एक क्राइम और पॉलिटिक्स का एक नेक्सस बन चुका हुआ है। एक ज़माने में तो नो गो एरिया था। अब इमेजिन करें ना, आप अर्बन एक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में सुराब गोट नो गो एरिया, लियारी नो गो एरिया, वो कटी पहाड़ी, आप जा नहीं सकते इन इलाकों के अंदर। लियारी में जिस किस्म का वायलेंस हुआ है, जैसे इन्होंने एक दूसरे को मारा है, उर्दू स्पीकिंग और फलाने ने धमकाने को, इतनी वायलेंस की वीडियोस जो मैंने खुद देखी हैं, आप कोई कमज़ोर दिल इंसान को देख नहीं सकता जो यहाँ लियारी गैंग वॉर और पीपल्स अमन कमेटी और फलाने इन्होंने आपस में किया, तो ये तो शहर बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। ठीक है, तो आपको लगता है 7 सीटें ले जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? मैक्सिमम 7। भट्टी साहब, आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेयर अपना बनवा लिया, जो भी उनके सामने रुकावटें थी, जितना भी झगड़ा था, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जितना प्रोटेस्ट किया, जितना उन्होंने दुहाइयाँ दी, सब कुछ हो गया, लेकिन मेयर पीपल्स पार्टी ने बनवा लिया। कितनी नशिस्तें आपके ख्याल में निकाल लेंगे वो? तंजीला, देखिए, जब मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनवाने में कामयाब हुई थी,
اس وقت بھی ایک مخصوص حالات تھے اور مخصوص حالات کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ ملی تھی. ادروائز بہت ناممکن اس وقت دکھائی دے رہا تھا کہ پیپلز پارٹی شاید یہاں پر میئر بنوا سکے. ہر طرح کے ایفرٹس ہوئیں اور الٹیمیٹلی کامیاب ہوئے. اب اسی کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں اس وقت جو حالات تھے اور جن حالات کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو ایک سپورٹ مل گئی تھی اور وہ میئر بنانے میں کامیاب ہوئے تھے, اس وقت وہ حالات پیپلز پارٹی کے فیوریبل نہیں ہیں, کیونکہ وہ حالات کسی اور جماعت کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے. میں نون لیگ کی بات کرنا چاہوں گا. نون لیگ کی پیپلز پارٹی کو ایک سرٹن لیول تک مخصوص مقاصد کے لیے سپورٹ حاصل تھی, اب وہ نہیں ہے. تو اب وہ صورتحال تو نہیں ہوگی. چلیں اس وقت ان کے جو کہتے ہیں کہ دل کے ارمان تھے وہ پورے ہو گئے, میئر انہوں نے بنوانے میں کامیاب ہوئے تھے. رائٹ اس وقت جماعت اسلامی کا تھا. اور جہاں تک اب بات کریں تو امیر عباس کے بڑے فیکچول اور بڑے ریئلسٹک انہوں نے فگر دیا. میرے خیال میں 6 قومی اسمبلی کے حلقوں کی بات کر رہے تھے, چونکہ یہاں پہ کافی ٹف ٹائم ملے گا پیپلز پارٹی کو. بلاول بھٹو جس طریقے سے انہوں نے کمپین کی ہے, نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹرز موجود ہے اس کو اٹریکٹ کیا جا سکے. شروع بیانیہ تک اپنا لیا جو ان کی اپنی پارٹی کو بیانیہ سوٹ نہیں کرتا تھا. شروع میں انہوں نے ایسے بلند و بانگ دعوے کیے جو ان کی اپنی پارٹی کے اوپر بھی لاگو کریں, تو بہت سے لوگوں نے کویسچن اٹھائے تھے, بالخصوص کرپشن کے حوالے سے جو بات کرتے تھے. تمام تر کوششیں کر چکے اور 2-4 جگہوں کے اوپر تو پنجاب میں تقریر کرتے ہوئے. آپ کو لگتا ہے ایم کیو ایم اکٹھی ہو کے زیادہ بڑا مقابلہ, ٹف مقابلہ دے رہی پیپلز پارٹی کو؟ بالکل ایسا دکھائی دے رہا ہے. اس کی زمینی حقائق کو مد نظر رکھیں, دیگر فیکٹرز کو مد نظر رکھیں تو بالکل ایم کیو ایم میں ٹائم دے گی پیپلز پارٹی کو. اور میرا خیال ہے کہ لیڈنگ پارٹی شاید ایم کیو ایم ہی ابھر کر سامنے آئے قومی اسمبلی کی نشستوں پر. اور پیپلز پارٹی جتنا کلیم کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ سب کو لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم زیادہ ہوگی, لیکن سنا پیپلز پارٹی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہم نے اس شہر میں بہت سارے کام کیے ہیں, اور انہوں نے ایک بڑی ایکٹیو وائبرنٹ ینگ ٹیم بھی میدان میں اتاری, ایک ینگ سی ایم, ینگ میئر, جو کہ ظاہر ہے ان کی انگیجمنٹ کے لیول شاید آپ کو جو پرانے طریقہ کار تھے پیپلز پارٹی اس سے مختلف تھے. تو کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی پرفارمنس ہے, یا بالکل آپ 1 میں سے 10 میں سے کوئی نمبر نہیں دیتی؟ نمبر دینے کی تو بات ہی نہیں ہے. دیکھیں جن چیزوں کا کلیم پاکستان پیپلز پارٹی کراچی شہر کے لیے کر رہی ہے, ابھی شرمیلا فاروقی صاحبہ تھیں ہمارے سیگمنٹ میں 7 سے 9 والے, تو وہ گمبٹ کا اسپتال, وہ NICVD, جنا اور باقی سارا کچھ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, سر آنکھوں پر, ہاں بالکل ٹھیک ہے. پھر بسیں بھی آ گئی ہیں تو اب وہ بھی نہیں, وہ تو PMLN نے شروع کیا نا. سر آپ مجھے پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دینے دینا, وہ تنزیلہ کا سوال ہے نا سر, تھوڑا دینے دیں. گرین بسیں بھی آ گئی, پنک بسیں بھی چل گئی ہیں, اور ابھی اور بھی چل جائیں گی, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں جو گراس روٹ لیول پہ آپ نے میئر کی بات کی, مرتضیٰ وہاب صاحب کی, بہت اچھے میئر ہیں اور بڑے انٹریکٹیو ہیں, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. رات کے 3 بجے بھی, اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کراچی کی سڑکوں پر بدترین ٹریفک جام ہے. میں کہوں گی PCR سے جلسوں کی تصویریں نہ دکھائیں, تھوڑا دکھائیں شہر میں کیا ہو رہا ہے. پانی بھر چکا ہے شہر میں, بدترین اس وقت ٹریفک جام ہے, اور مرتضیٰ وہاب صاحب کا ابھی تک ٹویٹ نہیں آیا. میں انتظار کر رہی تھی کہ ان کا ٹویٹ کیا آئے گا, کیونکہ دیکھیں ہونا یہی ہے نا, کرنا وہ کرتے یہی ہیں کہ جب وہ شہر میں نکلتے ہیں تو وہ ٹویٹ کر کے نکلتے ہیں کہ بھائی فلانی جگہ پہ پانی کھڑا تھا, فلانا گٹر کا ڈھکن خراب تھا, میں نے چڑیا گھر بنا دیا, میں نے سفاری پارک میں جھولے لگوا دیے. ایکسکیوز می سر, مجھے آپ پارک بنا دیں, آپ سارے گراؤنڈ بنا دیں, جو آپ کا دل کرے, لیکن کانکریٹ لیول پر مجھے پاکستان پیپلز پارٹی لیاری کے چیل چوک کی سڑک کا حساب دے کہ پچھلے 15 برس میں وہ چیل چوک کی سڑک نہیں بن کے دے رہی بھائی. اورنگی ٹاؤن میں آپ گھس کے مجھے دکھائیں راستے سے, اورنگی نمبر 1 سے لے کر اورنگی نمبر 5 تک آپ مجھے چل کے دکھائیں تو میں آپ کو مانوں اسی شہر میں. اور وہیں سے قادر مندوخیل. ہم بریک لے رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بریک میں ہم پیپلز پارٹی کو کہیں کہ وہ آ کے آپ کے یہ جو رنگی ٹاؤن والا دے دے. بریک ایک لے رہے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے. نذیر لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, آپ کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے GTV خصوصی ٹرانسمیشن. جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی ٹرانسمیشن میں. نذیر لغاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کری ہے. نذیر لغاری صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ہم کراچی کی سیاست اور جو صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے 2024 کے انتخابات جن میں بس چند دن باقی ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. اب سب سے پہلے تو سب لوگ یہی پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے, آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے دھڑے اکٹھے ہوئے ہیں تو کیا اب سمجھا جائے کہ ایم کیو ایم واپس اتنی ہی مضبوط ہو گئی ہے جیسی 2018 کے انتخابات سے پہلے کی صورتحال تھی وہاں پہ چلی گئی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اب بھی اگر لندن سے ایک کال آ گئی اور کہہ دیا گیا بائیکاٹ تو کوئی ووٹ ڈالنے نہیں جائے گا, وہ نتیجہ ہوگا جیسے شاہ فیصل کالونی میں 2000 ووٹ ملے.
اب بھی صورتحال جو ہے وہ کہیں اور سے کنٹرول ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کا فیصلہ مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ کوئی اور لوگوں کے ووٹ سے زیادہ کوئی اور قوتیں ہوتی ہیں جو کام کرتی ہیں۔ تو کراچی کا اگر 70 سے لے کر اب تک کا دیکھیں تو 70 میں جو ہے وہ قومی اسمبلی کی تو سیٹیں تقسیم ہو گئی تھیں، اور وہ بھی باوجود ہوئی تھی 70 چونکہ میرے سامنے ہوئے الیکشن 70 والے، تو لیکن اس میں صوبائی اسمبلی میں جماعت اسلامی کو 1 سیٹ ملی تھی، جے یو پی کو 4 سیٹیں ملی تھی، مسلم لیگ کو 1 سیٹ ملی تھی، پیپلز پارٹی کو 9 سیٹیں ملی تھی۔ تو پیپلز پارٹی 17 میں سے 9 سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس تھیں۔ ایک ایک حلقے کا نقشہ میرے ذہن میں آیا کہ کس طرح سے بنا تھا، اور اس کے بعد کبھی بھی یہ رزلٹ نہیں آیا اس طرح سے۔ دوبارہ الیکشن یہ رزلٹ آیا تھا 77 کے بعد جنرل ضیاء نے جب بلدیاتی انتخاب کرایا تھے، تو اس وقت پیپلز پارٹی نے میئر کا الیکشن جیت لیا تھا، لیکن میئر کا جو امیدوار تھا عبدالخالق اللہ والا، اس کے 3 ووٹ کینسل کیے گئے، اور پھر جو ہے کراچی عبدالستار افغانی کے حوالے کیا گیا، جبکہ تمام جماعتیں ملی تھیں، جماعت اسلامی، جے یو پی، مسلم لیگ اور تمام جماعتوں نے مل کر الیکشن لڑا تھا، اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں پیپلز پارٹی نے تنہا کراچی شہر سے سویپ کیا تھا، لیکن اس کو میئر نہیں دیا، ڈپٹی میئر پھر بھی پیپلز پارٹی نے 8 سال تک 4 سال کی 2 مدتوں میں ڈپٹی میئر پیپلز پارٹی کا آتا رہا، اور میئر جو ہے وہ جماعت اسلامی کا آتا رہا۔ اس کے بعد شہر جو ہے وہ ایم کیو ایم کے حوالے ہو گیا، جس طرح حوالے ہو گئی، یہ پوری ایک تاریخ ہے۔ اور ایم کیو ایم سے جب شہر ٹوٹا ہے تو اب واپس ایم کیو ایم پاس جانا، وہ اگر فیصلہ کرنے والے جس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں وہ کر دیتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن کراچی شہر جو ہے بالکل مختلف قسم کا مینڈیٹ دے گا۔ لغاری صاحب، ووٹ کاسٹ لوگ کیوں کرتے ہیں یا وہ کس چیز کو مد نظر رکھ کے کاسٹ کرتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اگر ہم کراچی کی بات کریں تو اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے یہاں کی ڈیموگرافی۔ آپ جانتے ہیں ہزارہ ڈویژن سے بہت بڑی تعداد میں یہاں لوگ ہیں، پنجاب سے، آپ کے ساؤتھ پنجاب سے ہیں، کے پی کے باقی پشتون بیلٹ سے لوگ یہاں ہیں، انٹیریئر سندھ سے۔ امیر عباس، جی سر، کراچی شہر پٹھانوں کا سب سے بڑا شہر ہے، سرائکیوں کا سب سے بڑا شہر ہے، سندھیوں کا سب سے بڑا شہر ہے، اور بلوچوں کا سب سے بڑا شہر ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا شہر بلوچوں کا کوئٹہ نہیں ہے، پٹھانوں کا پشاور یا نوشہرہ یا مردان نہیں ہے، اور سرائکیوں کا ملتان اور بہاولپور نہیں ہے۔ ان تمام لوگوں کا، تمام سیگمنٹ کا کراچی سب سے بڑا شہر ہے، پٹھانوں کا بھی، سرائکیوں کا بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے بلوچوں کا بھی، سندھیوں کا بھی۔ سندھیوں میں کوئی شہر جو ہے وہ اتنی پاپولیشن کا نہیں ہے، سندھی اتنا نہیں ہے۔ اور کس کا نہیں ہے، اور کون کس کا نہیں ہے؟ پھر یہ سارے تو ساروں کا تو شہر ہے ماشاءاللہ لغاری صاحب، تو پھر کس کا نہیں ہے؟ پنجاب کا سب سے بڑا شہر لاہور بھی ہے، فیصل آباد بھی ہے۔ ارے لغاری صاحب آپ بھی کراچی رہے نا سر، میری بات کا جواب دیتے ہوئے جائے نا۔ ماشاءاللہ آپ نے کہا کراچی بلوچوں کا ہے، سندھیوں کا ہے، پشتونوں کا ہے، اور ہزاروال کا ہے، اور باقی سارے لوگوں کا ہے، تو کراچی کس کا نہیں ہے پھر؟ نہیں، اردو اسپیکنگ سٹاف بھی سب سے بڑا شہر ہے، اچھا وہ بھی ہے، اچھا، لیکن پنجابی اسپیکنگ جو ہے ان کا سب سے بڑا شہر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا سب سے بڑا شہر لاہور بھی ہے۔ لیکن آپ نے جو درجہ دیا ہے نا لغاری صاحب، آپ نے جس درجہ بندی سے کہا اردو اسپیکنگ کا، تو وہ سب سے آخری ہے۔ میں آپ کی بات بالکل مانتی ہوں، کیونکہ وہ مائنورٹیز میں چلے گئے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ان کو لے جائیں سب سے اوپر، لیکن آپ ڈیموگرافی شہر کی اس کے رزلٹ نکال کر دیکھ لیں نا، اس کے جو مردم شماری کے رزلٹ ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے گا ڈیموگرافی کی۔ اچھا، آپ نے تاریخ تو بتا دی لغاری صاحب، اب یہ بھی بتا دیجئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ عرصے میں جو اپنے پنجے تھوڑے سے مضبوط کیے ہیں، پاؤں مضبوط کیے ہیں کراچی شہر میں، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ٹی ایل پی کا ایک ووٹ بینک ہے، پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہیں حمایت یافتہ ان کے، وہ بھی بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، بہت سارے سرویز یہ کہتے ہیں کہ ان کا پلہ سب سے بھاری ہوگا، تو پیپلز پارٹی اپنی وہ جگہ پہ رہ پائے گی قائم؟ کچھ سیٹیں بڑھیں گی ان کی، نہیں بڑھیں گی؟ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ان کی سیٹیں تھیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سیٹ تھی واجہ عبدالکریم کی، اور اس کے بعد ایک اور سیٹ تھی حکیم بلوچ کی، ایک سیٹ تھی رفیع اللہ کی، ایک سیٹ تھی قادر پٹیل کی، اور ایک سیٹ تھی عبدالقادر منتوخیل کی۔ 5 سیٹیں تھیں، اور اب 5 سے 6 ہو سکتی ہیں، 7 ہو سکتی ہیں، لیکن 5 سے 4 بھی ہو سکتی ہیں، جو بھی وہ صورتحال ہو وہ ہو جائے گی۔
लेकिन इसी तरह से एमकेएम की भी इतनी होगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। जमात इस्लामी की मैं तो 1 और 2 सीटें देखता हूँ, अगर हुई बहुत ज्यादा हुई तो 1 या 2 सीटें, इसलिए कि एमकेएम ने बाइकाट किया था ना, इसलिए जमात इस्लामी दूसरे नंबर तो पर आ गई। लगारी साहब कतई खिलाफी की माजरत, ये आपने बताया 6 और तकरीबन 6, 12 और 2 अगर जमात इस्लामी कर लें 14, तो बाकी फिर 8 सीटें किसके पास जाएंगी? बाकी 8 सीटें इन्हीं में तकसीम होंगी। अच्छा, वो भी नहीं होगा। भट्टी साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं लगारी साहब से? प्लीज, आपकी आवाज भी जा रही है लगारी साहब को। ये रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा आप लगारी साहब से कुछ पूछना चाहते हैं? मुझे बता दें अगर मैं मुझे शायद जो आप आवाज भट्टी साहब का नाम लिया है तो मैंने आवाज नहीं सुनी होगी, तो मुझे अच्छा, आवाज नहीं आई है। अच्छा, ठीक है। लगारी साहब, मैं लगारी साहब आपसे जानना चाहूंगा, बिल्कुल कराची के हवाले से जो सारी डिस्कशन की आपने दर्जा बंदी भी कर दी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा अपनी असेसमेंट देते जाएं। नंबर 1 पे कौन सी पार्टी होगी और कितने कौमी असम्बली के हलकों के साथ लीड करते हो, कौन सी जमात आपको दिखाई दे रही है सर? मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और जमात अपना एमक्यू में से कोई एक जमात जो है आगे पीछे होंगी, बाकी जमातें इनके पीछे होंगी। लेकिन इस बार कोई आपको कोई अपसेट नजर आता है किसी सूरत हाल में कराची में, बिलखुसूस पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को आप कहाँ पे देख रहे हैं? जो मुहिम है, जिस तरह से रिएक्शन है ग्राउंड पे? नहीं, मुझे नहीं सीट नजर आती है कराची में, उनकी कोई सीट इस वक्त मुझे कोई नजर नहीं आ रही। मैं तमाम हलकों को मैं देख रहा हूँ, एक एक हलके को देख रहा हूँ, मुझे उनकी कोई सीट निकलती है और कोई उनका कैंडिडेट जो है मुझे कहीं से हाँ, एक कैंडिडेट एक सीट जो है वो डिफेंस और कलेक्शन वाली, वहाँ जो है खुरम शेख जुमान जो है वो सीट निकाल सकते हैं और बहुत जोर लगाना पड़ेगा, इसलिए कि मुकाबले में जो कैंडिडेट हैं उनके मुकाबले में मैं उनको नहीं कह सकता हूँ कि वो कुछ ताकतवर हैं। वहां से खुरम शेख जुमान अगर सीट निकाल पाए तो निकाल पाएंगे, मुझे और कोई सीट ऐसी क्लियर नजर नहीं आती है। तो यहाँ जो लगारी साहब कराची की सियासत में कुछ और गैर मरई मामलात भी चलते रहे हैं, वो वही चले थे जब भी 14 सीटें मिली थी, वरना ना मिलती 14 सीटें। तभी तो तकसीम हुई 6-6 की, बाकी गैर मरई पे छोड़ दिया उन्होंने 6-6 की तकसीम करके। मैंने इसलिए जो इनको 14 सीटें 2018 के इलेक्शन में मिली थी वो गैर मराई हाथ में तो इस दफा गैर मरई जो है वो किसको मराद देगी इस दफा? नहीं, वो कम से कम पीटीआई तो उम्मीद न रखे ना, बाकी जो है। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब। ब्रेक का वक्त है जी, हमारी ट्रांसमिशन जारी है और ब्रेक और न्यूज़ ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे बात करेंगे एक और बड़े शहर की, मुल्तान की कुछ बात करेंगे, कराची के हालात वाक़यात और नंबर गेम जो हम आपको बता रहे हैं। प्लीज़ ये एनालिसिस है, हम कोई पेशगोइयाँ उस तरह की नहीं करना चाहते, ना इस अमल पे किसी तरह से भी असरअंदाज होना चाहते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको वेलकम बैक कहते हैं जीटीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन इलेक्शन पाकिस्तान का आप देख रहे हैं। कराची स्टूडियो से मैं तंजीला मज़हर, मेरे साथ अमीर अब्बास साहब, सना हाशमी साहिबा मौजूद हैं और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कराची से ही रिजवान जाफ़र साहब जो कि हमारे एक और कुलीग हैं, एंकर हैं, हमारा पाकिस्तान प्रोग्राम करते हैं जीटीवी पे, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हम हेडलाइंस देख रहे थे और ज़ाहिर से पहले हम कराची में सियासत की नाकामी या सियासी जमातों की नाकामी की बात कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि बहुत लंबा टेस्ट नहीं है, एक बारिश हो तो कलई खुल जाती है कि किसने कितना परफॉर्म किया है। एंड ये सिर्फ कराची नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों का ये मसला है कि वहाँ पे अगर जो एक होता है ना, इतनी सलाहियत है इस शहर में बारिश को संभालने की, वहाँ से 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो शहर पूरा का पूरा बिल्कुल चौक कर जाता है। तो यही अब सूरत हाल हम देख रहे हैं, हम दोनों जिन्होंने इस शहर में भी बाहर जाना है और ये वाली सूरत हाल मैं कम से कम पहली बार देखूंगी। सना तो देखती रहती है इसलिए इनको। मैं तो खैर शहर में रहा हूँ कुछ अर्सा, तो मुझे ज़्यादा नहीं तो कम से कम सना जितना ज़रूर इश्क होगा इस शहर से।
نہیں اور مجھے بھی عشق ہے. کنسرن بھی ہے. عشق میں تو میرے بھی شبہ نہ کرے. عشق سانجا ہے, تجربات جو ہے وہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں. صحیح بات ہے. تو وہ جو ویسے تو کسی نے دلی کے بارے میں کہا تھا تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا جو آپ بارش اور حالات کہ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب, اس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا. واہ 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 تو کراچی بھی ایک منتخب شدہ شہر تھا. کیا خوبصورتی تھی اس کی. اب لغاری صاحب اگر ہوتے تو آپ کو بتاتے کہ 70s میں یعنی ضیاء الحق کے دور سے پہلے تک کراچی کیا تھا. کراچی میں ٹرام چلا کرتی تھی, کراچی کی سڑکوں پہ کو پانی سے دھویا جا, صرف کراچی نہیں حیدرآباد کی سڑکوں کو, شکارپور کی سڑکوں کو تنزیلہ صاحبہ آر کے گلاب سے غسل دیا جاتا تھا. کیا بات. یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. یہ جس اسٹریٹ پہ ہمارا آفس ہے امیر صاحب, یہ کراچی کی سب سے پوش اسٹریٹ. ہوا یہاں کرتی پر تھی. یہ جو صدر کا علاقہ ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, یہ صدر کا علاقہ, یہ اگر اس کو آپ نے ڈیولپ کیا ہوتا یہ نیو یارک کے منہٹن سے زیادہ خوبصورت علاقہ ہے. آپ اس میں ہسٹوریکل بلڈنگز دیکھیں آپ دنگ رہ جائیں, اتنی خوبصورت آرکیٹیکچر ہے, لیکن برباد, مشروم گروتھ, مکھی پہ مکھی ماری ہوئی ہے شہر کے اندر. کوئی ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے. جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بھی پتھیٹک, موسٹ آؤٹ ڈیٹڈ, جو دنیا جن کو ترک کر چکی ہوئی ہے ٹاؤن پلاننگ جس کو, اس کے مطابق ہوئی. مشروم گروتھ, بلڈنگ پہ بلڈنگ, کنکریٹ کا جنگل ہے یہ شہر بنا دیا گیا. بالکل کوئی سب سے نام کی کچھ ہے ہی نہیں. کھارا دار میٹھا دار کے علاقے میں جائیں, کیا خوبصورت تاریخی علاقہ ہے وہ, تاریخی بلڈنگز ہیں وہاں پہ. ستیہ ناس ہوا پڑا ہے, بجلی کی تاریں گنجل, ہر جگہ پہ گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں, ٹھڈے آتے ہیں آپ کو. قائد اعظم کا جو وزیر مینشن نہیں اس کو کہتے ہیں, قائد اعظم کا گھر, میں نے ان گنہگار آنکھوں سے قائد اعظم کے گھر کو پانی میں ڈوبے ہوئے اور دیکھا. صرف پانی میں نہیں, گٹر کے پانی میں. اوکے. اور سب سے گندا جو کچرا کا اس علاقے میں کچرے کا سب سے گندا جو ڈھیر ہوتا ہے وہ بانی پاکستان کے گھر کے بالکل کارنر پہ ہوتا ہے. بالکل. رضوان جعفر نے بھی جوائن کر لیے. مجھے پتا ہے آپ نے بھی دل کے پھپھولے پھوڑنے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ آ نہیں پائے کیونکہ بادل نہیں تھا, انہوں نے روک دیا بارش کے پانی میں. ہاں, ان کو بارش کے پانی نے واپس گھر جانے پہ مجبور کیا ہے. تو اب اس شہر کی گورننس کا عالم جو ہے وہ ہم سبھی جانتے ہیں, لیکن کیا 2024 کے انتخابات میں جتنی چیزیں باتیں آپ نے سنی ہے سیاسی جماعتوں سے, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کسی کے پاس کوئی پریکٹیکل سلوشن ہے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے؟ رضوان کی آڈیو ٹھیک کریں, رضوان کی آڈیو ٹھیک کر لیں تب تک جو ہے رضوان تو گنگنا کے جواب دے رہے ہیں. ہاں ایسا لگ رہا ہے کہ گنگنا رہے ہیں, بارش کا اثر ہو گیا ہوگا. کراچی میں میرا خیال ہے نغمہ سرائی کرنا چاہتے ہیں. جی سنا ہردہ سرائی اتنی ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں نغمہ سرائی بھی ہونا ضروری ہے. دیکھیے دل کے پھپولے کی بات نہیں ہے. تنزیلہ مظہر صاحبہ, ابھی اتنا خوبصورت شعر آپ نے سنا ہے, امیر عباس صاحب نے کہا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا. یہ جو شہر کی اس وقت حالت ہے, سول اسپتال میں پانی بھر گیا, سنا آپ نے خبر میں, جنا اسپتال میں پانی بھر گیا, سنا آپ نے, جس جگہ پر آپ بیٹھی ہیں یہاں سے شارع فیصل, اور ابھی آپ مجھ سے ایک علاقے کا پوچھ رہی تھی تو میں نے کہا ابھی مت جائیے گا, گلشن جمال کی بات کرنی تھی, میں نے کہا کس راستے سے ہو کے جائیں گی بھائی, مت جائیے گا. کل کی نہیں مجھے جانا ہے. اس شہر کو اس وقت کے میئر سو رہے ہیں, اس شہر کی ایڈمنسٹریشن سو رہی ہے, سارے لوگوں کو پتہ نہیں کس چیز کا انتظار ہے, کیونکہ سارے تو کیمپین میں لگے ہوئے ہیں. بھائی یہ بنیادی ضروریات ہیں. تنزیلہ چھوٹے میاں صاحب یہاں ہوتے تو کم از کم وہ نہیں, چھوٹے میاں بڑے میاں کی بات ہی نہیں ہے. پہن کے آپ کو پانی میں تو چلتے نہیں, ہمیں نہیں چاہیے کوئی پانی میں اترتا ہوا. دیکھیں اگر ابھی بجلی کے کھمبوں سے مر کے 4 بچوں کی کل خبر ہم چلا رہے ہوں گے کہ اس شہر میں مرے, تو سب یہاں نوحہ پڑھنے بیٹھ جائیں گے. اس شہر کے ساتھ میں پہلے ہی کہہ چکی اپنے جملے میں, آپ یہ ڈیلیبریٹ کرائم کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں, اور کرتے رہنے پر مصر ہے کہ ہم اسی طرح اس شہر کو چلائیں گے. میرا خیال ہے کہ ابھی اس بار جو ہے وہ شہر میں کچھ شعور, اور جس طرح کی ڈیمانڈ اور جس طرح کی بلدیاتی انتخابات میں ہم نے ایک بہت وائبرنٹ قسم کی موومنٹ دیکھی تھی. رضوان آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ رضوان صاحب آپ کی آڈیو کا ایشو ہے, آڈیو کا ایشو ہے جی, اس کو ذرا صحیح کرنے کی کوشش کر لیں. ہم جو ہیں وہ سہیل بھٹی صاحب کے پاس جا رہے ہیں. کراچی سے اگلا شہر جو سٹاپ جہاں پہ ہم لگا رہے ہیں وہ ملتان ہے, اور ملتان جو ہے وہ تقریباً 30,41,729 ووٹرز نے وہاں پہ ووٹ ڈالنا ہے جناب. 6 اس کے یہ آپ ڈویژن یا شہر؟ جی ڈویژن کی بات کر رہی ہوں, اور جو 6 اس میں قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور 12 صوبائی اسمبلی کی. لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں پہ قومی اور صوبائی نشستوں سے زیادہ جو بات زیر بحث آتی ہے امیر صاحب,
وہ آتی ہے قریشیز، ہاشمیز، گیلانیز. تو کیا ہیں ویسے وہاں پہ اور بھی کچھ لوگ؟ اب وہ جیسے دہر صاحب ہیں، احمد حسین ڈہر صاحب تو جو منحرف ہو گئے تھے پھر پی ٹی آئی جی سے. جی ان 20 لوگوں میں تھے اور وہ نون لیگ میں چلے گئے ہیں. اور نون لیگ نے بائی دا وے اس بار 2 ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے جو پی ٹی آئی سے وہاں پہ اور اپنے لوگوں کو انہوں نے اگنور کیا ہے. تو رانا محمود الحسن صاحب جو ان کے پرانے وہاں پہ ایک اہم لوگ تھے وہ چلے گئے ہیں، جناب پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. بہرحال یسر رضا گیلانی صاحب اور ان کے 3 صاحبزادے وہ میدان میں ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب جو وہاں کا ایک بڑا نام ہے، آج ان کو نااہل کر دیا گیا ہے، الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تو سہیل اقبال بھٹی صاحب، ملتان کا جھکاؤ اور ملتان کی سیاست پہ ذرا روشنی ڈالیے. تنزیل صاحب بہت شکریہ. ملتان کی سیاست اور الیکشن کی صورتحال پر روشنی ڈالنے کے لیے تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا، اس لیے کہ ملتان میرا شہر ہے. جی اسی لیے میں امیر عباس کے پاس نہیں آئی ہوں، میں اسی لیے پہلے آپ کے پاس آئی ہوں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں نے کہا چلیں ذرا میں اس کو واضح کر دوں. اور آپ خود بھی ملتان میں آپ نے جا کے پروگرام ریکارڈ کیا، مختلف علاقوں میں گئی، تو میں تھوڑا اس پہ تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے 2 پوائنٹس ذرا میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو ہم کراچی کی صورتحال پر بات کر رہے تھے. وہ ضرور یہ کرنا چاہوں گا، 15 سال سے مسلسل پیپلز پارٹی وہاں پر ہی بڑا ان کے پاس گولڈن موقع تھا جب بلاول بھٹو، مراد علی شاہ جیسے فورن کوالیفائیڈ لوگ وہاں پر آئے. ان کا ویژن ہمیں کہیں ریفلیکٹ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا، ورنہ اس غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار نہ ہوتی پیپلز پارٹی کراچی میں. اور دنیا بھر کے اندر دیکھتے ہیں جہاں کسی جماعت کو سرو کرنے کے لیے 2 یا 3 کنزیکٹیو ٹرمز مل جائیں تو صورتحال بہت بہتر بنا لیتی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی وہاں پر ناکام رہی ہے. تو میں آتا ہوں ملتان کی طرف. آپ نے بتایا کہ یہاں قومی اسمبلی کے 6 حلقے ہیں، صوبائی اسمبلی کے 12 حلقے یہاں پر موجود ہیں. میں تھوڑا سا کچھ فگرز پہلے شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے ساتھ، اس کے ساتھ تھوڑا سا انالیسس بھی دوں گا کیونکہ ہماری ریسرچ ٹیم کی ممبر نے اس کے اوپر کافی محنت کی. 4 اہم پوائنٹس ہیں اگر ملتان کی ہم ان 6 قومی اسمبلی کے حلقوں کی بات کریں جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی. اس کانٹیکسٹ کے اندر ہمیں تھوڑا ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلنا ہوگا. رانا محمود الحسن کی بات کی آپ نے، نون لیگ کے ساتھ بڑا ان کا درینہ تعلق تھا، الگ ہو گئے، پیپلز پارٹی میں چلے گئے. لیکن ضمنی انتخابات 2022 کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا جہاں موسیٰ گیلانی نے مہر بانو قریشی کو تقریباً 25,000 ووٹوں سے شکست دی تھی. تو پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا وہاں پہ اسٹیبلش کیا کہ ہمارے بھی وہاں فٹ پرنٹس موجود ہیں نون لیگ یا پی ٹی آئی کے اس وقت ہونے کے باوجود. اس کے بعد اس مرتبہ اب جاوید ہاشمی نے شروع میں کوشش کی آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑنے کی، وہ اس سے باہر ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو آج وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اور اب گیلانی اور قریشی خاندان کی جو نئی نسل ہے وہ اس وقت میدان کے اندر ہے. اب ہم تھوڑا سا ہلکا وائز میں تھوڑی سی آپ کو ایک راؤنڈ اپ ضرور دوں گا. NA 148 بڑا اہم حلقہ ہے. تحریک انصاف کے امیدوار تھے 2018 میں احمد حسین ڈہر، 74,000 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے تھے. اس وقت وہ نون لیگ کی ٹکٹ پر ہیں اور یہاں پر جو پی ٹی آئی کے جنہیں ٹکٹ ملا تھا بیرسٹر تیمور ملک ہیں، پوزیشن بہت ویک ہے. پیپلز پارٹی یسر رضا گیلانی صاحب ہیں، ان کے مابین اور احمد حسین کے مابین کانٹے کا مقابلہ ہونا ہے. اور احمد حسین ڈہر بہت مختلف وجوہات کی وجہ سے بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ گیلانی صاحب کو وہ شکست دے سکتے ہیں. لیکن گیلانی صاحب بھی بہت سے فیکٹرز کے اوپر ریلائے کریں. ایک وہ فیکٹر بھی موجود ہے جس کا شروع میں امیر عباس نے غیر مرئی لفظ کا استعمال کرتے ہوئے ذکر کیا تھا. یہاں ذرا موقع دے دیں، مجھے یہ بھی بتا دیں کہ احمد حسین ڈہر نے جو ووٹ لیے تھے 74,000 وہ عمران خان کے نام کے ووٹ تھے یا ان کے اپنے ووٹ تھے؟ اچھا وہ بالکل اس وقت پی ٹی آئی کا ووٹ تھا. لیکن احمد حسین ڈہر کی اگر ہم اپنی بات کریں، جب گیلانی صاحب جیتے تھے 2000 جب انہوں نے لاسٹ پرائم منسٹر بنے تھے، اس وقت انہوں نے نیچے بہت اگریسو کمپین کی تھی ان کے ساتھ مل کر، اور ان کو اپنا اثر و رسوخ اس علاقے میں کافی ہے. ان کی ایک اچھی ریپوٹیشن موجود ہے. وہ جھوٹے مقدمات، پتھانہ کلچر، پٹواری، پکڑ دھکڑ، منصوبوں کے اندر پیسوں لین دین کا معاملہ نہیں. جب پی ٹی آئی میں شروع میں تھے سب سے، اس وقت تو حالات بہت بہتر تھے، میں 2019 کی بات کر رہا ہوں. ملتان سے یہ پی ٹی آئی کے واحد ایم این اے تھے جنہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ملتان میں ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر کرپشن میں انوالو ہیں. ایون شاہ محمود قریشی کو انہوں نے پارٹی میٹنگز کیا تھا ہمیشہ، اور بہت پارٹی کے اندر بڑے ووکل تھے. تو انہوں نے ایک اپنا ایک وہاں پر ایک اسٹیبلش ضرور کروایا ہے کہ جو ڈرٹی پالیٹکس میں کبھی انوالو نہیں ہوئے، کرپشن میں انوالو نہیں رہی ہے، پکڑ دھکڑ، ٹرانسفر پوسٹنگ، قبضہ مافیا، اس کے اندر ان کی انوالومنٹ نہیں رہی. تو اس حوالے سے ان کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے. امیر صاحب بھی اس پہ بات کر لیں، پھر آپ اگلے حلقے کی طرف جائیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اچھی شہرت ہے بھٹی صاحب، ریپوٹیشن اچھی ہے. جی اچھی شہرت ہے، بالکل اچھی شہرت ہے. اپنے حلقے کے اندر انہوں نے اس حوالے سے ایک نام بنایا ہے. لیکن اس وقت تو ان کے ساتھ مقابلہ ہے جن کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا، یسر رضا گیلانی کے ساتھ. ماضی میں بڑی ان کی تلخیاں بھی رہی. اب گیلانی صاحب ایک بہت ڈیفرنٹ انداز سے چیزوں کو کارنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہاں ترقیاتی کام،
کوالٹی ورک, چیزوں کو بہتر کرنا. ملتان کی وہ سائڈ جو ہمیشہ ڈپرائیو رہی تھی, بڑی محرومیت تھی وہاں پر کافی کام کروانے میں کامیاب ہوا ہے احمد حسین ڈہیڑ صاحب. اور آخری دنوں میں جو کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ تھے, ان کو ایک اسپیشل ایک سٹیٹس بھی حاصل تھا, چونکہ پی ٹی آئی کے طرف سے جنہوں نے پہلے وہ ایک لیڈنگ رکن تھے جنہوں نے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا, جس کے نتیجے میں تحریک انصاف کو. بھٹی صاحب یہ فرمائیں کہ زین قریشی, مہر بانو قریشی, علی موسیٰ گیلانی, عامر ڈوگر, ان لوگوں کی کیا پوزیشن ہے؟ ہاں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. اگر ہم عامر ڈوگر کی بات کریں, NA-149 یہاں پر نون لیگ سپورٹ کر رہی ہے جہانگیر ترین سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے اس حلقے کے اندر, ان کا برادری کا ووٹ ہے, اور انہوں نے وہاں جہانگیر ترین نے کافی ورکنگ کی ہے. عامر ڈوگر کی پوزیشن یہاں بہت ویک ہے. مجھے کریکٹ بھی کیجئے کہ کیا جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ یہاں سے پہلی بار الیکشن لڑ رہے ہیں, بنیادی طور پر یہ ان کا علاقہ ہے؟ جہانگیر ترین قومی اسمبلی کی نشست پر یہاں سے پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ان کی فیکٹریز موجود ہیں, ان کو کاروباری ان کے سینٹرز ہیں, بہت سے بڑے تعداد کے اندر لوگ یہاں پر ان کے عظمت پیش ہے. اور وہاں پہ اس علاقے کے اندر انہوں نے اپنے فیملی بزنس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ان کا ایک بڑا اچھا انٹریکشن رہا ہے, اور وہ ریلائی کر رہے ہیں. اور وہاں برادری بھی ہے, ترین ہیں, ان کے مختلف جن کے ٹرائبز کے لوگ ہیں وہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں, اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ نون لیگ کی بھی سپورٹ ہے, تو لہٰذا مشکل. عامر ڈوگر کی بہت پوزیشن ویک ہے, تو یہاں پہ سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے جہانگیر ترین صاحب. اور آگے جب بات زین قریشی کی بات ہم کر لیتے ہیں, NA-150 نون لیگ کے جاوید انصاری امیدوار ہیں. زین قریشی یہاں پہ ان کو ایک ایڈوانٹیج ضرور ہوگا, جس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, خود تو وہ باہر ہو چکے. اب زین قریشی نے اسی حلقے سے, شاہ محمود قریشی پہلے جیتے تھے تحریک انصاف کی ٹکٹ پر 1,16,000 ووٹ لے کر. زین قریشی اب انہوں نے ورکنگ کافی کی ہے, کچھ دنوں یہاں پر بزی بھی رہے, لیکن وہاں پر حلقے میں جا کے انہوں نے کافی ایکٹیو ہوئے ہیں. یہاں پہ لگتا ہی ہے جاوید انصاری کو کافی ٹف ٹائم دیں گے نون لیگ کے امیدوار کو, اور ان دونوں کے مابین ہی مقابلہ پڑے گا. اگرچہ کہ رانا محمود حسن یہاں پر موجود ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے, لیکن مشکل ہے کہ اصل مقابلہ یہاں پر زین قریشی اور جاوید انصاری کے مابین ہوگا. آپ لوگ اور بھی ہم مہر بانو قریشی کی بات کریں, سکتے ہیں, ہم بھٹی صاحب سے جواب لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اب کہہ دیا کہ ملتان تو میرا شہر ہے, تو ہم نے کہا سارے سوال انہی کو تھرو کر دیتے ہیں. سو ثنا آپ کچھ بالکل میں جاننا چاہوں جی گی, بس 2 حلقے ہیں, میں ان کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا. آپ سے ہم سوال ہی کر رہے ہیں, آپ سارے حلقوں پہ تسلی سے بات کریں گے. جی میں علی موسیٰ لازمی گیلانی صاحب کا پتہ کرنا چاہ رہی تھی. بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو فیکٹر ہے, ظاہر ہے یوسف رضا گیلانی صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی, کیا قریشی صاحب کی انٹری کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر سپورٹر وہاں کمزور پڑا تھا, اور اب اس حلقے میں ان کی کیا ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجی اور پلاننگ کیا ہے؟ آپ کی بات درست ہے, یہ NA-151 ہے, اور یہاں پر علی موسیٰ گیلانی ہیں, مہر بانو قریشی ہیں. جس صورتحال کا سامنا رہا ہے پی ٹی آئی کو, شاہ محمود قریشی نے کافی ورکنگ کی تھی ڈیز کے اندر کہ یہاں پر وہ کنٹیسٹ کر پائیں گے, لیکن پاکستان تحریک انصاف جن چیلنجز سے دوچار رہی, یہاں سے بری طرح سے وہ ہٹ ہوئی, اور اس طرح کے ان کو کمپین کرنے کا موقع بھی نہیں مل سکا. لیکن اگین مہر بانو قریشی کو اس حلقے سے سمپتھی ووٹ ضرور ملے گا, اس لیے کہ اس حلقے سے ہی زین قریشی 2018 کے الیکشن میں 77,000 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے. تو وہاں پہ ان کو فٹ پرنٹس تو ان کے موجود ہیں, اور ان کو فیمیل ہونے کی وجہ سے, اور انہوں نے اڈیالہ جیل کے اندر بہت اگریسیولی اس کیس کو انہوں نے کنٹیسٹ کیا, آتی رہی میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا. یہاں پر وہ تھوڑا سا ٹف ٹائم دیں گی. نون لیگ کے عبدالغفار ڈوگر ہیں, ان کا ڈوگر برادری کا یہاں ووٹ بہت زیادہ ہے, ایک مخصوص کچھ یونین کونسل لیول کے اوپر, وہاں پہ تو مشکل ہوگا. لیکن علی موسیٰ گیلانی بھی اسی حلقے کے اندر تھے, ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا. مہر بانو قریشی کو بھی کچھ ووٹ ملیں گے, علی موسیٰ گیلانی اور عبدالغفار ڈوگر کے مابین اس حلقے کے اندر جسے ہم کہتے ہیں کانٹے کا مقابلہ ہوگا. اس کے بعد NA-152 کس کے اوپر میں جلدی سے روشنی ڈال دیتا. نون لیگ کے جاوید علی شاہ صاحب ہیں امیدوار, تحریک انصاف کے ابراہیم خان بہت ویک فوٹنگ پہ ہیں, صحیح طرح سے کمپین نہیں کر پائے. پیپلز پارٹی کے عبدالقادر گیلانی بھرپور ایفرٹس کر رہے ہیں, مختلف برادریوں کے پاس وہاں پر گئے ہیں, چل کے گئے ہیں, بہت انسینٹیو دیے ہیں, لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں. اور یہاں پر عبدالقادر گیلانی اور جاوید علی شاہ نون لیگ کے جو امیدوار ہیں, ان کے مابین ہی جو ایک نا مقابلہ صحیح معنوں میں ہمیں دیکھنے کا ملے گا. میں اس پہ واپس بھی آتی ہوں. رضوان آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے, کیونکہ ہم جس علاقے کی بات کریں یہ پیروں کا اور گدی نشینوں کا علاقہ ہے, اور ظاہر ہے پیری مریدی گدی نشینی یہ بھی ہماری سیاست میں ایک بہت اہم فیکٹر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی یہ چلے گا آگے؟ جی بالکل یہ فیکٹر چلے گا, اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. لیکن میں اس سے پہلے جو میرے حصے کی بات رہ گئی کراچی کے حوالے سے, اگر آپ کی اجازت ہو تو حصہ ڈال دوں اس کے اندر میں بھی, کیونکہ میں ابھی بھی متاثر ہوا ہوں بارش سے. دیکھیں کراچی میں بارشیں جو ہیں وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ جب بھی کراچی میں بارشیں ہوتی ہیں
عجیب حالت ہو جاتی ہے. یعنی ایک ایونٹ ہے کراچی میں اور سڑکوں پر 3-4 گھنٹے ٹریفک جام, 90% کراچی میں بجلی نہیں, یہ ساری صورتحال ہے. تو امیر عباس صاحب نے, ثنا نے, سب نے جو ہے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. میں ابھی مسلسل کیونکہ کراچی میں پروگرامز کر رہا ہوں, سارے حلقوں میں پروگرام کر رہا ہوں, اور ظاہری بات ہے ہم یہاں پہ مسلسل 15-20 سالوں سے پروگرام کرتے آ رہے ہیں. جو ہمارا حصہ تھا آواز اٹھانے کا اور ایون میڈیا کا, اس نے اٹھایا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حل ہو نہیں رہا مسئلہ. اور یہاں پہ اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی چاہے پرویز الہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن, رضوان کے ساتھ نا کوئی رضوان کے ساتھ لیکن کوئی سازش ہے. کراچی کے وزیر اعلیٰ اس کو اس طرح سے اون نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا اور جو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. میں ماضی میں نہیں جانا چاہوں گا, اس طرح بھی امیر عباس صاحب فرما رہے تھے کہ کراچی کیا ہوتا تھا اور آج کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس شہر کے اندر بہت پوٹینشل ہے. ان تمام برے حالات کے اندر بھی ہر سال 6 لاکھ لوگ کراچی میں آج بھی آتے ہیں جو کہ یہاں پہ روزگار کے لیے پہنچتے ہیں. یہاں پہ ٹیکس آج بھی سب سے زیادہ جمع ہوتا ہے, لیکن اس کو ڈیلیور یہاں پہ ہونا ہوگا. یہاں پہ اچھا, مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. رضوان آپ کو بھی میں روکوں گی, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستان کے سارے شہر, پاکستان پورا, وہ ہم کی طرح ہمارا دل دھڑکتا ہے اس کے ساتھ. تو جہاں پہ کچھ اچھا ہو رہا تھا ہم سارے خوش ہو جاتے ہیں, اور جہاں پہ کچھ برا ہوتا ہے وہ ہم سب کی سانجھی ایک فرسٹریشن اور پریشانی ہے. بہرحال واپس آئیں گے تو امیر عباس صاحب سے پوچھیں گے کہ علی گیلانی صاحب جو ہیں ان کی میں نے بڑی تعریفیں سنی ہیں. ملتان کی جو سیاست ہے اس میں جاوید ہاشمی صاحب بھی ایک نام ہے. کچھ ان کی سیاست کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ایک بار پھر آپ کو ویلکم بیک کہتے ہیں. الیکشن پاکستان کا, اور جس شہر کی سیاست کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ملتان, اولیاء کا شہر, اور بہت بڑی بڑی بزرگ ہستیاں وہاں پر دفن ہیں, اور بہت بڑی بڑی بزرگ ہستیاں وہاں سے الیکشنز میں حصہ بھی لے رہی ہیں. سہیل بھٹی صاحب نے جو ہے وہ بڑے ڈیٹیل میں بتایا. رضوان آپ اپنا پوائنٹ مکمل کر لیجئے, کیونکہ آپ نے ملتان پہ بات کرنی تھی وہ آپ نے نہیں کی, اور پھر میں امیر عباس صاحب کی طرف لے کے جاؤں گفتگو. بتائیے آپ کے خیال میں کتنی اہم ہے وہاں پہ جو گدی نشینی اور پیری مریدی کی پالیٹکس ہے؟ جی بالکل, وہ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد تو کوئی جواب ہی نہیں ہوتا نا, کیونکہ ریزن یہ ہے کہ ووٹ پھر کسی اور کو دیا جائے, کسی اور پرفارمنس اور منشور, وہ سب چیزیں ایک طرف ہو جاتی ہیں جب گدے نشینی کی بات آتی ہے, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں صرف شیئر یہ کرنا چاہوں گا, میں 3 سے 4 دفعہ گیا ہوں ملتان بھی اور باولپور بھی, اور لنگا صاحب جب تھے اور وہ سرائکی صوبے کے لیے آواز اٹھاتے تھے تو وہاں بھی ہم نے بہت بڑے شوز کیے. ابھی بھی ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہاں کا وہ پروونس کا ہے کہ, اور پیپلز پارٹی یہ وعدہ کرتی ہے کہ جناب ہم پرومس کے لیے آواز اٹھائیں گے. وہاں کی مقامی قیادت بہت پرومس پہ بات کرتی ہے, کیونکہ 14 کروڑ کا 13 کروڑ کا ایک صوبہ ہونا اور اتنی دور سے ٹریول کر کے لاہور جو ہیڈ آفس جانا ایک مشکل کام ہے. تو آج بھی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور جب ہم سڑکوں پر شوز کرتے ہیں یا پبلک میں بات کرتے ہیں تو جہاں دوسرے ایشوز اٹھتے ہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب یہ ایک الگ صوبہ بننا چاہیے, چاہے اس کا نام سرائکی صوبہ ہو, چاہے جنوبی پنجاب صوبہ ہو, چاہے بہاولپور صوبہ ہو. اور اس سلسلے پہ کچھ لوگوں نے, جیسے محمد علی دورانی صاحب نے بیچ میں بہت اس پہ آواز اٹھائی, ہم نے بھی ان کے ساتھ جا کے وہاں پہ شوز کیے, لیکن وہ وقتی طور پہ آواز اٹھتی ہے اور وہ دب جاتی ہے. ہر الیکشن میں آواز اٹھتی ہے, لیکن حکومت میں آنے کے بعد لوگ اس ایشو کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ایک تو صوبے کی بات کی, لیکن وہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ بھی اسی خطے سے زیادہ ان کا تعلق ہے جو جہانگیر ترین صاحب کے جہاز پہ سوار ہو گئے تھے, اب پتہ نہیں کدھر چلے گئے. لیکن آپ نے بھٹی صاحب کا پورا انالیسس آپ ان کے اپنے پاس جائیں گے آپ نے بھٹی صاحب کا پورا انالیسس سنا سارے حلقوں کے حوالے سے, اور مہر بانو اور علی گیلانی کے مابین ایک سخت مقابلے کی توقع انہوں نے ظاہر کی ہے, اور سروس بھی یہی کہتے ہیں. اسی طریقے سے یوسف زئی گیلانی صاحب اور احمد حسین صاحب کے مابین بڑا سخت ہوگا. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو کچھ ہوا, پھر ان کے بچے, آپ کو لگتا ہے کہ سمپتھی کا ووٹ آئے گا؟ پھر جاوید ہاشمی صاحب بھی آزاد سے تقریباً دوبارہ وہ پی ٹی آئی کی طرف ہی چلے گئے, ان کے داماد تو لڑ رہے تھے الیکشن. ہاشمی صاحب دستبردار ہو گئے. جی دستبردار ہو گئے پی ٹی آئی کے حق میں. خیر وہ بھی بہت زیادہ سوئنگ کرتے ہیں, تو ان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلے ہاشمی صاحب سے, ہاشمی صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح جینون اگر کوئی آئیڈیالوگ پولیٹیشین پاکستان میں ہے تو اس میں ہاشمی نے, آپ دیکھیں کہ عمران خان 2014 کے دھرنے میں
اصولوں کی بنیاد پر جاوید ہاشمی نے عمران خان کی مقبولیت جب سورج سوا نیزے پر تھا، جیتی ہوئی سیٹ مخدوم جاوید ہاشمی نے، اس نے کلٹی نہیں ماری، وہ منحرف نہیں ہوا، اس نے ریزائن کیا، جا کے الیکشن کنٹیسٹ کیا ضمنی عمران خان کے خلاف، بھلے ہار گئے لیکن مقابلہ کیا۔ اس کے بعد وہ نواز شریف کے ساتھ چلے گئے، کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بنا رہا ہے اور وہ جمہوریت کی بات کر رہا ہے اور وہ آئین کی بات کر رہا ہے۔ یہی جاوید ہاشمی پرویز مشرف کے زمانے میں، جب نون لیگ یہاں سے سب رفو چکر ہو گئی، جب خواجہ آصف دبئی چلے گئے کامہ لے کر، جب احسن اقبال سعودی عرب چلے گئے نوکری لینے کے لیے، باقی سب غائب ہو گئے، جاوید ہاشمی یہاں پہ صدر بنے، شریف فیملی باہر چلی گئی ڈیل کر کے، جاوید ہاشمی نے نون لیگ کو زندہ کیا پرویز مشرف کے زمانے میں، گرفتاریاں اپنی انہوں نے جھیلی، اور آج آخری وقت تک وہ عمران خان کے خلاف رہے۔ لیکن اب انہوں نے کہا کہ نہیں، سویلین سپرمیسی کی بات آج نواز شریف بھول گیا ہے، وہ ڈیل کر رہا ہے، آج عمران خان کر رہا ہے، وہ دستبردار ہو گئے۔ تو ایک تو ان کا ایک بہرحال انہوں نے اپنا ایک سٹانس مینٹین رکھا ہے کہ ملک میں سویلین سپرمیسی ہونی چاہیے۔ جہاں تک گیلانی ورسز قریشیز ہیں، تو شاہ محمود قریشی اور ان کے بیٹے کے نسبت زیادہ عوامی لوگ ہیں یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹے، اچھا، زیادہ گھلنے ملنے میں، رکھ رکھاؤ لوگوں میں، جو پبلک اورینٹڈ پالیٹیشین ہوتے ہیں وہ یہ فیملی زیادہ ہے بنسبت شاہ محمود قریشی کی۔ لیکن ان کی بھی شہرت، شاہ صاحب کی بھی شہرت کوئی ایسی کوئی نوٹوریس ریپوٹیشن نہیں ہے وہاں پہ، الیکٹیبل فیملی ہے، ان کے باپ، ان کے دادا، علی موسیٰ گیلانی کو تو ریسکیو 1112 بھی کہا جاتا ہے وہاں پہ۔ جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت ان کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں، ہر جگہ پہنچتے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، جو لوگوں کے کام وام کرنے لوکل پالیٹکس کرتے ہیں، اس میں کرتے ہیں، لوگوں کے کام وام ہے، کوئی تھانے میں جانا ہے، کسی کی کوئی اور ہیلپ کرنی ہے تو وہ یہ کرتے ہیں۔ اچھا میں چاہتی ہوں ایک ذرا سوال میں لے جاؤں، پھر ثنا آپ بھی کچھ پوچھنا چاہیں، بیکاز ہم ملتان کی بات اسپیسیفکلی کر رہے ہیں، بٹ اس ملتان میں پرفارمنس بیسڈ واقعی کو ووٹرز ہیں، بیکاز میں وہاں پہ بہت سارے لوگوں سے ملی، تو جن لوگوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ گیلانی صاحب نے یہ کام کیا تھا، ہاشمی صاحب نے یہ نہیں کیا، اور جو قریشی صاحب ہیں انہوں نے اس علاقے میں کام کیا، اس علاقے میں کام نہیں کیا۔ تو ایسا نہیں لگتا کہ صرف پیری مریدی ہے، صرف احترام ہے، صرف شخصیت کی بنیاد پہ ووٹ ہے، یعنی کہ پرفارمنس کو ملتان شہر کے اندر تک کا جو ووٹر ہے وہ کم سے کم پرفارمنس کو دیکھتا ہے؟ تنزیل صاحبہ، دونوں فیکٹرز، پرفارمنس کی بات کریں یا پیری مریدی کریں، دونوں بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ اگر پرفارمنس کی ہم بات کریں اور پیپلز پارٹی کی بات کریں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جب 2008 کے الیکشن کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر بنے، جتنا انہوں نے ملتان کے اندر شارٹیسٹ ٹائم کے اندر ترقیاتی کام کروائے، کسی اور نے وہ نہیں کروائے۔ نون لیگ نے وہاں پر جا کے ایک میٹرو پروجیکٹ ضرور دیا، لیکن گیلانی صاحب نے بہت کام کیے وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود جی ایگزیکٹلی 2013 کے اندر جو رزلٹ تھا وہ بالکل ہمارے سامنے تھا، تو کہاں گے وہ سارے پرفارمنس کے لوگوں میں ایکسیپٹنس؟ پیری مریدی وہ بھی ایک سرٹن لیول سے آگے میٹر نہیں کرتی۔ میٹر کیا کرتی ہے؟ جو ایک سیاسی فضا چلی ہوئی ہے، کس کا کس پر دست شفقت ہے، اور آنے والا سیٹ اپ کیا بن رہا ہے، اور اس کے بعد ملتان کے سراؤنڈنگز کے اندر جو برادریاں ہیں، کون کیسے جا کے لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں، یہ، اور جس طرح ہم نے علی موسیٰ گیلانی کی بات کی، کون لیگ ورک کر رہے ہیں، کیسے لوگوں کو جا کے کنسرن دور کر رہے ہیں، تو یہ 2-3 فیکٹر یہ ضرور اس کے اندر میٹر کرتے ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں نا، اسی لیے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں ہوا فضا دیکھتے ہیں، اسی لیے الیکٹیبلز جو ہے نا وہ اس علاقے کے بہت اہم ہیں، سیانے لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے یہ کہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں بھٹی صاحب ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، ابھی تھوڑا سا تذکرہ رضوان صاحب نے کیا، یہ جو ایک بہت سارے ظاہر پاکستان کے اگر سارے ہی شہروں کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں ہمیں ڈپرائیو چیزیں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہیں، بٹ اسپیسیفکلی جب ہم پروونس کی بات کرتے ہیں تو یہ کتنی مضبوط آواز ہے، اور اگر یہ اتنی مضبوط ہے، اور جبکہ ابھی امیر صاحب بھی گفتگو کر رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں قریشیز بھی، گیلانیز بھی، پھر جاوید ہاشمی جیسی شخصیات بھی، تو وہ آواز کتنی توانا ہے، اور اس کو کیوں نہیں ابھی تک تقویت مل پائی ہے پروونس کے حوالے سے؟ بھٹی صاحب المیہ ہے، ماضی کے اندر ہم دیکھیں تو نون لیگ نے بھی کوششیں کی، لوگوں کو وعدے وعید کیے گئے، عملی اقدامات کچھ نہ ہو سکے۔ پیپلز پارٹی نے کافی کوششیں کی، کچھ نہ ہو سکا، قراردادیں بھی ہوئیں، کچھ نہ ہوا، لیکن پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر ایک عملی طور کے اوپر ایک سٹیپ ضرور لیا گیا، اور اس کے ساتھ وہاں پر ایک سیکریٹریٹ بھی قائم ہوا، تھوڑی سی بیوروکریسی بھی موو ہوئی، چہل پہل ہوئی، لیکن نہیں ہو سکا۔ بنیادی طور کے اوپر جتنی سٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں اور جتنی جو سٹیٹس کو ہے اس کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جو تخت لاہور ہے اس کی گرپ میکسیمم لیول تک جب تک آپ اس کو انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں رکھنی چاہیے، لیکن انتظامی لحاظ سے اگر ہم بات کریں
تو ناگزیر ہے کہ ساؤتھ پنجاب ایک الگ ایک پروونس بنے، اور بھی پاکستان میں انتظامی بنیادوں کے اوپر بننے میں کوئی قباحت نہیں ہے، معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ساؤتھ پنجاب کے دور دراز علاقوں سے، اگر انہوں نے کوئی ایجوکیشن کا ایک ٹیچر ہے، اس نے اپنے معاملات کے لیے اس نے اگر لاہور اس کو کوئی پیشی پڑ گئی ہے تو اس کو ابھی بھی 12 سے 14 گھنٹوں کا سفر کر کے لاہور پہنچنا پڑتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، احساس محرومی بھی بہت سے ساؤتھ پنجاب کے علاقوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اہم بات آپ کریں امیر عباس صاحب۔ ایسا لگتا ہے کہ وعدے کے طور پر اور بالخصوص انتخابات کے زمانے میں جو نئے پروونس کا وعدہ ہے وہ ذرا سر اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد جب موقع بھی تھا، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ مل کے جب قرارداد موو کرنے کی بات ہوئی، لیکن وہ وہاں پہ سپلٹ آ جاتا ہے۔ سٹیٹس کو ہے، میرا خیال ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تو شرم آنی چاہیے یہ اس ایشو پہ بات کرتے ہوئے، تو انتہائی منافقت بھری سیاست کرتے ہیں۔ نون لیگ قطعاً نہیں چاہتی پنجاب میں اور صوبہ بنے۔ او بھائی، جو 12.5 کروڑ گردنوں پر حکمرانی کرے وہ چاہے گا کہ وہ 8 کروڑ یا 6 کروڑ لوگوں پر حکمرانی کرے؟ جو پنجاب کی 9 ڈویژنز پر حکمرانی کرے، آپ چاہتی ہیں اس کی حکمرانی سکڑ کے، اس کا اقتدار سکڑ کے وہ 4 ڈویژنوں پر باقی رہ جائے؟ اقتدار کی ہوس اس حد تک، یہ 5.5 کروڑ کی گردنوں پر حکمرانی پیپلز پارٹی کی ہے سندھ میں۔ اچھا یہ ہر نہیں جگہ ہی چاہتے۔ ہے۔ ویسے یہ نئے صوبوں کی بات تو مجھے لگتا ہے یہ پاکستان میں کوئی ایک کنسنسس اس پہ ہو جانا چاہیے کہ ہمیں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر بنانے ہیں۔ دیکھیں یہ ہمارے پڑوس والوں نے بنائے ہیں، کیا ان کا نقصان ہو؟ 20-22 صوبے ہیں آپ کے افغانستان میں بھی، میں تو خود وہاں ان کے صوبے دیکھ کے ہوں، یہاں سے شروع کریں لیاری سے آگے ایک اور نیا صوبہ شروع ہو جاتا ہے، ادھر سے سپر ہائی وے پہ ایک نیا صوبہ شروع ہو جاتا ہے، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ انڈیا میں آپ دیکھ لیں، ایران آپ کے ساتھ دیکھ لیں، اس کے 20-22 صوبے۔ رضوان، کیا ریئل ایشوز کو ایڈریس کی کیپیسٹی نہیں ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں جب وہ منشور بناتے ہیں پروگرام، یا ول نہیں ہے؟ کیونکہ شروع میں ثنا ہاشمی نے کہا تھا ول نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے چیزوں کو حل کرنے کی، یا نہیں، لیکن ول نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا، اور امیر عباس صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا اس بات کو کہ ول ہی نہیں ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ اپنے آپ کو محدود کریں۔ اور بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا، جنوبی پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ سینٹرل پنجاب پر بھی آتا ہے۔ وہاں کی حکومت کو میں تخت لاہور پہ کون بیٹھے گا، اس کی جو سیٹیں ہیں الیکٹیبلز کی بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں، تو وہ افیکٹ ڈالتی ہیں لاہور کے اوپر بھی۔ تو اسی لیے وہ جو ایک الائنس ہے جس سے پنجاب میں حکومت بنتی ہے، وہ بھی کوئی توڑنا نہیں چاہتا، اور یہ اسی وجہ سے اشرافیہ کی حکومت یا چند لوگوں کی حکومت جو ہے وہ وہاں پہ قائم رہتی ہے۔ اچھا، شخصیات ہوتی ہیں کہ جو کہ آواز اٹھاتی ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ننگا صاحب نے سرائیکی صوبے کے لیے بہت آوازیں اٹھائیں، اب ان کے انتقال کے بعد وہ آوازیں دب گئی۔ اسی طرح بابا حیدر زمان جو کہ ہزارہ صوبے کے لیے آواز اٹھاتے تھے، اور ہم نے ان کے ساتھ وہاں جا کر بھی پروگرام کیے، ان کے جانے کے بعد ہزارہ صوبے کی جس طرح آواز اٹھنی چاہیے تھی وہ نہیں اٹھ رہی۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ناروں میں کہیں رہ جاتی ہے۔ بھٹی صاحب آخری کامنٹ آپ سے، پھر امیر صاحب سے آخری کامنٹ لیتی ہوں۔ جلدی سے مجھے بتا دیجئے کہ کیا نون لیگ جو ہے وہ ملتان میں کچھ اپسیٹ کرے گی، نہیں کرے گی؟ کیونکہ انہوں نے جو پی ٹی آئی کے ایک جو پہلے منحرف ہوئے تھے اور اب ایک 9 مئی کے بعد جو شامل ہوئے، ان 2 لوگوں کو ٹکٹس دیے وہاں پہ۔ وہاں پہ ورکنگ ہے، جس طریقے سے انہوں نے جتنا ان کی پرائورٹی تھی اس کے مطابق انہوں نے وہاں پہ اپنی فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہے۔ اور نون لیگ پنجاب ساؤتھ پنجاب کے اگر ملتان کی بات کریں تو رانا قاسم نون، جن کا ہم آخری حلقے میں ان کا ذکر نہیں کر سکے، ان کی پوزیشن برادری کی وجہ سے بہت سٹرونگ ہے، اور 2 سیٹیں نون لیگ وہاں سے نکالنے کی پوزیشن میں ہے ملتان سے۔ باقی جگہوں کے اوپر یہ وہی ہے جو مختلف جماعتوں سے لڑتے ہیں الیکشن۔ جی بالکل وہی ہیں، لیکن لاسٹ ٹائم بھی اس حلقے سے رانا قاسم نون ہی جیتے تھے، اور اب اس وقت بھی ان کی برادری کی وجہ سے پوزیشن کافی مستحکم دکھائی دی رہی ہے۔ لیکن مختلف پارٹیوں سے مطلب ایک ہی حلقے اس لیے جی جاتے ہیں جو کہ وہ الیکٹیبلز طاقتور ہو چکے ہیں، وہ لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو گئے، سسٹم سے زیادہ طاقتور ہو گئے۔ وہ جہاں سے وہ جس طرح وہ ڈائلاگ ہے نا، لائن وہاں سے شروع ہوگی جہاں میں کھڑا ہوں۔ میں تو بس یہ کہنا چاہ رہی تھی، آپ لوگ غور سے بات کرے تھے محدود کرنے کی۔ سیاسی جماعتیں خود کو محدود نہیں کرنا چاہتی، لیکن عوام کو محروم ضرور رکھنا چاہتی ہیں، تو بس اسی محرومی کے ساتھ جیتے رہے، محروم بھی اور مجبور بھی اور مقہور بھی، سب کچھ۔ ہاں ساری جی رعایا کی طرح جو شاید برتاؤ ہے حکمرانوں کا۔ بہت شکریہ چاروں، آپ اس میں شاید بہت غلط استعمال کر رہے ہیں۔ نذیر لغاری صاحب کا بھی شکریہ، بھی انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا۔ جی ٹی وی کی خصوصی نشریات کل بھی جاری رہے گی 7 بجے سے رات کو 12 بجے تک۔ دوبارہ ہمارے تمام پینل کی ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ویری گڈ نائٹ ٹو یو آل۔ خدا حافظ۔